बुरे वक्त के लिए पैसे संभाल कर रखें। अगर बुरे वक्त के लिए पैसे संभाल लिए, बुरा वक्त खत्म ना हुआ और पैसे खत्म हो गए। बुरे वक्त के लिए पैसे संभालना यानी अल्लाह पर यकीन ही नहीं हमें। अल्लाह ने कहा तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से बेहतर होगा। मिडिल क्लास बंदा सेविंग कर ही नहीं सकता। सेविंग भी अपर क्लास ही करते हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा आ रहा हो। एक होता है सही यानी दिल खोल के खर्च करने वाला, दूसरा होता है कंजूस जो अल्लाह से भी दूर और बंदों से भी दूर। ये बात ज़हन नशीन कर लें, किसी को देने से, सदका करने से, ज़कात देने से आपके पैसे आपके पास कम नहीं होते। अल्लाह पाक आपको कई गुना करके लौटाता है। वो आप अल्लाह पाक को कर्ज अदा करते हैं। नबी पाक पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया, जिसका रिस्क सदका देने से कम हो वो मुझसे ले ले। यानी अल्लाह के नबी का वादा भी है, आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो वो बढ़ाकर आपको लौटा देता है। अब मसला ये है कि खर्च किस पे करें। सबसे पहले अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों को देखें। सब बहन भाई अमीर नहीं होते, कोई एक बहुत अमीर होता है तो कोई एक बहुत गरीब। एक के घर में ड्राइवर है और दूसरा लोगों के घर में ड्राइवरी करके 20 से 25 हजार कमाता है। एक के घर में जन्नत की तरह लवाजमात तैयार होते हैं और दूसरे के पास आटा और दाल लाने के पैसे भी नहीं। अगर कोई भाई बहन नाराज है तो आपकी नाराजगी अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप उस पर खर्च करते हैं तो आप उस पर नहीं कर रहे, अल्लाह के साथ सौदा कर रहे हैं। रमजान का महीना है, अपने फितराने, अपनी ज़कात, अपने सदकात अपने बहन भाइयों को दें, उनके घरों को भर दें। रमजान और ईद आपकी तरह वो भी हंसी खुशी गुजार सकें। याद रखें, ये आपने उन्हें नहीं देना, आपने अपने रब को देना है। अस्सलामुअलैकुम सामीन, आज की वीडियो में इन सब टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी एक बंदे को शेयर करने से वो आपकी बात पर अमल कर ले और हिदायत पा जाए और आपका जन्नत में घर बन जाए। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बुरे वक्त के लिए पैसे संभाल कर रखा करें। कभी खुशहाली, कभी तंगदस्ती, कभी आसानी, कभी आजमाइश। इंसान प्लान कुछ करता है लेकिन होता वही है जो अल्लाह की मर्जी होती है। इसलिए अक्लमंद वही है जो सिर्फ आज का नहीं बल्कि कल का भी सोचता है। बुरे वक्त के लिए पैसे संभाल कर रखना सिर्फ दुनियादारी नहीं बल्कि हिकमत और जिम्मेदारी की निशानी है। अक्सर लोग जब कमाते हैं तो समझते हैं कि ये सिलसिला हमेशा चलेगा। नौकरी है तो रहेगी, बिजनेस है तो चलता रहेगा, सेहत है तो मजबूत रहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि एक छोटी सी बीमारी, एक अचानक हादसा, ये रोजगार का मसला पूरी प्लानिंग को तबाह कर देता है, पूरी प्लानिंग को हिला देता है। उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ पैसों की कमी देती है। अगर थोड़ा सा भी बचा कर रखा हो तो मुश्किल घड़ी में सहारा बन जाता है। बुरा वक्त सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम नहीं, कभी घर में किसी को इमरजेंसी हो जाती है, कभी बच्चों की फीस देनी होती है, कभी अचानक सफर करना पड़ जाता है, कभी घर का सामान खराब हो जाता है। अगर हर महीने की कमाई पूरी की पूरी खर्च कर दी जाए तो फिर जब जरूरत पड़े तो इंसान को उधार लेना पड़ता है। उधार लेना आसान लगता है लेकिन वापस करना बहुत मुश्किल होता है। कर्ज इंसान की नींद, सुकून और इज्जत सब ले जाता है। इसलिए जरूरी है कि आदत बनाई जाए कि हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा साइड पर रख दिया जाए, चाहे वो 5% हो, 10% हो या 20%, जो मुमकिन हो। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये आदत आसान हो जाएगी। जैसे जैसे सेविंग बढ़ती है वैसे वैसे दिल को इत्मीनान मिलता है। अगर कल कुछ हो गया तो हम बिल्कुल बेसहारा नहीं होंगे। अक्सर लोग कहते हैं इनकम ही इतनी कम है, सेविंग कैसे करें। हकीकत ये है कि सेविंग सिर्फ ज्यादा कमाने वालों का काम नहीं, सेविंग डिसिप्लिन का नाम है। छोटी इनकम में भी अगर इंसान अपने खर्च कंट्रोल कर ले, अननेसेसरी चीजों से परहेज करे तो कुछ ना कुछ जरूर बचा सकता है। हर नया कपड़ा, हर महंगी चीज, हर दावत जरूरी नहीं होती। कभी कभी अपनी ख्वाहिश को रोक लेना असल कामयाबी होती है। सोशल मीडिया और मुआशरे का प्रेशर भी लोगों को ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है। लोग दूसरों को देखकर अपनी लाइफ को कम्पीट करते हैं। उन्होंने नया फोन लिया, हमें भी लेना चाहिए। उनके घर में नया फर्नीचर आया, हमें भी चाहिए। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। जो चीज आज सिर्फ शो के लिए है वही बाद में बोझ बन जाती है। बुरा वक्त इंसान को दो चीजें सिखाता है, सब्र और प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग पहले कर ले तो सब्र आसान हो जाता है। सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। जब इंसान के पास इमरजेंसी फंड होता है तो वो घबराता नहीं, वो फैसले सुकून से करता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। इस्लाम भी हमें इत्तेदाल और हिकमत सिखाता है। फजूल खर्ची से मना किया गया है, इसराफ करना पसंद नहीं किया गया। अगर इंसान अपनी इनकम का हिस्सा जरूरत, हिस्सा
حصہ سیونگ اور حصہ صدقہ کے لیے مقرر کر لے تو زندگی بیلنس میں رہتی ہے۔ سیونگ کا مطلب کنجوسی نہیں، اپنی فیملی کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ضرورت ہے، لیکن ہر چیز میں حد سے بڑھنا ٹھیک نہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو بھی سیونگ کی عادت سکھانی چاہیے۔ اگر بچپن سے انہیں سمجھایا جائے کہ پیسہ محنت سے آتا ہے اور ہر پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے تو وہ بڑے ہو کر ذمہ دار بنیں گے۔ انہیں چھوٹی سی پاکٹ منی دے کر سکھایا جا سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ خرچ کریں اور کچھ بچا کر رکھیں۔ برے وقت کے لیے پیسہ رکھنا انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ جب آپ فائنینشلی سٹیبل ہوتے ہیں تو آپ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خود کی تنگ دستی میں ہوں تو چاہ کر بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ سیونگ آپ کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی رحمت بنا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی امتحان کا نام ہے، کبھی آسانی کا، کبھی تنگی کا۔ جو انسان صرف آج میں جیتا ہے، کل کے لیے کچھ نہیں رکھتا، وہ اکثر مشکل میں پڑ جاتا ہے، لیکن جو تھوڑا تھوڑا کر کے بچا لیتا ہے وہ کل کے طوفان کا مقابلہ ہمت سے کرتا ہے۔ اس لیے آج سے ہی نیت کریں کہ چاہے جتنی بھی انکم ہو اس میں سے کچھ حصہ ضرور بچا کر رکھیں گے، اپنے خرچے لکھیں گے، غیر ضروری چیزوں کو کم کریں گے۔ ایک ایمرجنسی فنڈ بنایا جائے جو کم از کم 3 to 6 منتھ کے خرچ کے برابر ہو۔ دھیرے دھیرے یہ فنڈ آپ کو اتنا سکون دے گا کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ فیصلہ کتنا صحیح ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن مشکل وقت میں پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے آج کی خوشی میں کل کی پریشانی کو مت بھولیے۔ برے وقت کے لیے پیسہ سنبھال کر رکھنا ہمت، ذمہ داری اور دور اندیشی کی نشانی ہے۔ جو آج سوچ سمجھ کر چلیں گے کل انہیں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، اگر برے وقت کے لیے پیسے سنبھال لیے پھر بھی برا وقت ختم نہ ہوا اور پیسے بھی ختم ہو گئے، یہ سوال بہت گہرا ہے۔ بہت لوگ چپ چاپ اس ڈر کے ساتھ جیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سیونگ کر لیتے ہیں، لیکن اگر سیونگ بھی ختم ہو جائے، اگر برا وقت لمبا ہو جائے، اگر پیسہ بھی چلا جائے اور مشکل بھی ختم نہ ہو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سیونگ گارنٹی نہیں ہوتی کہ زندگی میں کبھی پرابلم نہیں آئے گی۔ سیونگ صرف ایک سہارا ہوتا ہے، لیکن اصلی سہارا اللہ ہوتا ہے۔ پیسہ ایک ذریعہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر پیسہ ختم ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو صرف اس لیے آزماتا ہے کہ وہ اپنا یقین پیسوں سے ہٹا کر اس پہ کرے۔ جب پیسہ ہوتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ میں مینج کر لوں گا، لیکن جب پیسہ ختم ہوتا ہے تب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اصل قوت کس کے پاس ہے۔ برا وقت لمبا ہو جائے تو وہ سزا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ تربیت ہوتی ہے۔ سوچئے اگر آپ نے سیونگ نہیں کی ہوتی اور برا وقت آ جاتا ہے تو کیا ہوتا؟ کم از کم سیونگ نے کچھ مہینے، کچھ وقت تو انسان کے بنائے، اس نے آپ کو فوراً ٹوٹنے سے بچایا۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ سیونگ بیکار ہے، نہیں، سیونگ نے اپنا کام کیا۔ اگر وہ ختم بھی ہو گئی تو بھی اس نے ایک موڑ پہ آپ کو سنبھالا۔ زندگی میں دو قسم کے امتحان ہوتے ہیں، ایک مال کا، ایک کمی کا۔ جب پیسہ ہے تو امتحان ہوتا ہے شکر کا، جب پیسہ نہیں ہوتا تو امتحان ہوتا ہے صبر کا۔ دونوں امتحان برابر ہیں، دونوں میں کامیابی صرف اسی کو ملتی ہے جو اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑتا۔ اگر پیسہ ختم ہو گیا اور برا وقت جاری ہے تو سب سے پہلے گھبرانے کی بجائے پلاننگ کریں۔ گھبراہٹ فیصلے خراب کرتی ہے۔ سکون سے بیٹھ کر دیکھیں کیا خرچ کم کیا جا سکتا ہے، کیا کوئی ایکسٹرا سکل یوز کی جا سکتی ہیں، کیا پارٹ ٹائم کام مل سکتا ہے، کیا گھر کے کسی اور فرد کو ٹیمپرری سپورٹ دینا چاہیے۔ کبھی کبھی مشکل وقت انسان کے اندر چھپی صلاحیت کو جگاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی برا وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور ہوتی ہے، لیکن صبح تب تک نہیں آتی جب تک انسان ہمت نہ رکھے۔ ہمت ٹوٹ جائے تو وقت اور بھی بھاری لگتا ہے۔ اکثر ہم صرف پیسے کو سلوشن سمجھ لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سلوشن پیسہ نہیں ہوتا، سلوشن نیٹ ورک ہوتا ہے، رشتے ہوتے ہیں، لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، مدد کی ہے، تو مشکل وقت میں اللہ کسی نہ کسی طرح آپ کو سنبھال ہی لے گا، آپ کے لیے سبب بنا دے گا۔ انسان اکیلا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ آپ کو کسی اور راستے پر لے جانا چاہ رہا ہو۔ شاید جس جاب اور بزنس پر آپ ڈیپینڈنٹ تھے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا، شاید اللہ آپ کے لیے ایک نئی ڈائریکشن دینا چاہ رہا ہے۔ ہر بند دروازہ تباہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی بند دروازہ کسی بہتر دروازے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ سب سے اہم بات، اپنی قیمت کو پیسوں سے مت جوڑ دیں۔ پیسہ ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ویلیو ختم ہو گئی۔ آپ کی قیمت آپ کے کردار، ایمان اور محنت میں ہے۔ بہت سے لوگ زیرو سے شروع کرتے ہیں اور پھر سے اٹھتے ہیں۔ انسان تب تک ہار نہیں سکتا جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ دعا اور محنت دونوں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، صرف دعا اور کوئی ایفرٹ نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، صرف ایفرٹ اور اللہ سے غفلت، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ جب پیسہ ختم ہو جائے تو دعا اور محنت دونوں کو بڑھا دے۔ اپنے دن کی روٹین بنائیں، ہر دن کچھ پروڈکٹیو کریں، چاہے چھوٹا سٹیپ ہو، لیکن رکے نہیں۔ اپنے آپ کو یہ بھی یاد دلاتے رہیں کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آرام کی نہیں۔ اگر ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تو جنت کا کانسیپٹ ہی بے معنی
نہیں ہو جاتا۔ مشکل وقت انسان کو نرم کرتا ہے، اسے دوسروں کا درد سمجھاتا ہے، اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر پیسہ ختم ہو گیا تو یہ سوچئے کیا میری امید بھی ختم ہو گئی؟ اگر امید زندہ ہے تو سب کچھ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، لیکن اگر امید مر گئی تو لاکھوں روپے بھی بیکار ہے۔ اس لیے اگر آج آپ اس سٹیج پر ہیں جہاں سیونگ بھی ختم ہو چکی ہے اور برا وقت بھی جاری ہے، تو صرف اتنا یاد رکھیں، یہ آپ کی کہانی کا آخری صفحہ نہیں، یہ صرف ایک چیپٹر ہے، اور ہر چیپٹر کے بعد ایک نیا چیپٹر آتا ہے۔ خود کو سنبھالیں، اللہ پر توکل رکھیں، پلاننگ کریں، لوگوں سے جڑ کر رہیں، محنت جاری رکھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی امید کو زندہ رکھیں، کیونکہ جب تک امید زندہ ہے تب تک ہر برا وقت ٹیمپریری ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، کیا برے وقت کے لیے پیسے سنبھالنا اللہ پر یقین کی کمی ہے؟ یہ سوال بہت لوگوں کے دل میں آتا ہے۔ اگر ہم برے وقت کے لیے پیسہ بچا کر رکھتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ پر یقین نہیں؟ کیا سیونگ کرنا توکل کے خلاف ہے؟ اور جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا تو پھر پلاننگ کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے، توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں۔ توکل کا مطلب ہے سبب اختیار کرنا اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر سیونگ کرنا اللہ پر یقین کی کمی ہے تو پھر محنت کرنا بھی یقین کی کمی ہے، نوکری کرنا بھی یقین کی کمی ہے، دعا لینا بھی یقین کی کمی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، ایکسٹریم اور غفلت نہیں۔ اگر کوئی انسان کھیتی نہ کرے اور کہے میں اللہ پر یقین کرتا ہوں، فصل خود اگ جائے گی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، اللہ نے دنیا کو اسباب کے نظام پر چلایا ہے، بیج بویا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، پھر فصل اگتی ہے۔ یہاں یقین اور عمل دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ برے وقت کے لیے پیسہ بچانا دراصل بے یقینی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کل کو ایمرجنسی آ جائے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہی ہوگی۔ سیونگ آپ کی فیملی کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ پر یقین کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فیوچر کی پلاننگ چھوڑ دے۔ پلاننگ اور یقین ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ پلاننگ کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا اصل توکل ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ یہ وعدہ امید دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ مومن کا انجام بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہتری بنا امتحان کے ملے گی۔ کبھی کبھی مستقبل کی بہتری تک پہنچنے کے لیے ماضی سے زیادہ محنت اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل بہتر ہونے کا مطلب صرف پیسہ زیادہ ہونا نہیں۔ کبھی مستقبل ایمان میں بہتر ہوتا ہے، کبھی اخلاق میں، کبھی سکون میں، کبھی آخرت کے لیے درجات میں۔ اگر کوئی انسان پیسہ جمع کرے لیکن دل سے اللہ پر بھروسہ نہ کرے تو وہ غلط ہے، لیکن اگر کوئی انسان پیسہ بھی بچائے اور دل سے کہے یا اللہ یہ صرف ذریعہ ہے، اصل سہارا تو آپ ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دراصل مسئلہ سیونگ کا نہیں، نیت کا ہوتا ہے۔ اگر سیونگ خوف سے ہو کہ مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں، صرف پیسہ ہی بچائے گا، تو یہ کمزور یقین ہے۔ لیکن اگر سیونگ حکمت سے ہو کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، ذمہ داری دی ہے، میں سبب اختیار کروں گا اور پھر اس پر توکل کروں، تو یہ کامل سوچ ہے۔ اگر سیونگ کرنا بے یقینی ہوتا تو ہر وہ شخص جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے غلط ہوتا ہے، اور وہ شخص جو ریٹائرمنٹ کے لیے پلان کرتا ہے غلط ہوتا ہے۔ لیکن اصل میں یہ سب ذمہ داری کی نشانی ہے۔ اللہ نے انسان کو صرف دعا کے لیے نہیں، عمل کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ دعا اور پلاننگ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آپ سیونگ کریں لیکن ساتھ دعا بھی کریں، آپ محنت کریں لیکن ساتھ شکر بھی کریں، آپ فیوچر کے لیے پلان کریں لیکن دل فیوچر کے ڈر سے بھر نہ لیں۔ ایک اور اہم بات، کبھی کبھی اللہ انسان کو اتنا دیتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اور کبھی اتنا لے لیتا ہے کہ وہ یاد کرنے لگتا ہے۔ اگر سیونگ ہونے کے باوجود مشکل وقت آ جائے تو بھی یقین کا امتحان ہوتا ہے، اور اگر سیونگ کے بغیر بھی اللہ رستے بنا دے تو بھی یقین مضبوط ہوتا ہے۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حال میں یہ سمجھیں کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اسی میں حکمت ہے۔ سیونگ کرنا اس حکمت کے خلاف نہیں۔ اپنے دل سے یہ وسوسہ نکال دیں کہ اگر میں پیسہ بچا رہی ہوں تو شاید میرا اللہ پر یقین کم ہے، میں پیسہ بچا رہا ہوں تو یہ میرا اللہ پر یقین کم ہے۔ نہیں، اگر آپ اللہ کو راضی رکھتے ہیں، حلال طریقے سے کماتے ہیں، اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے بچا رہے ہیں تو یہ عبادت بن سکتی ہے۔ بس دو چیزیں یاد رکھیں، پیسے کو سہارا سمجھنا غلط ہے، پیسے کو ذریعہ سمجھنا بالکل ٹھیک ہے۔ اصل سہارا اللہ ہے، مستقبل کا مالک اللہ ہے، بہتری دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو عقل، پلاننگ اور اختیار بھی دیا ہے۔ انہیں یوز کرنا بے یقینی نہیں بلکہ شکر ہے۔ اس لیے سیونگ کریں لیکن دل اللہ سے جوڑ کر رکھیں، پلاننگ کریں لیکن دعا چھوڑ نہ دیں، محنت کریں لیکن غرور نہ کریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے ماضی کی مشکلات کو مستقبل کی بہتری میں تبدیل کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، میڈل کلاس بندہ سیونگ کر ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ سوچ صحیح ہے اور کیا یہ سچ ہے؟ یہ جملہ بہت عام ہے۔ اکثر میڈل کلاس لوگ کہتے ہیں سیونگ تو وہ کرتے ہیں جن کے پاس آلریڈی بہت سا پیسہ ہو، ہمیں تو گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، بچوں کی فیس، راشن سب کچھ نکالنا پڑتا ہے اور پیسہ
پیسہ ختم ہو جاتا ہے، یہ احساس حقیقت کے قریب لگتا ہے لیکن پوری حقیقت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سیونگ کا تعلق انکم سے کم اور عادت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپر کلاس لوگ زیادہ سیو کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی انکم زیادہ ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بہت سے امیر لوگ بھی سیونگ نہیں کرتے۔ ان کا لائف سٹائل اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ جتنا آتا ہے اتنا چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف بہت سے مڈل کلاس لوگ چھوٹی چھوٹی رقم سے اسٹرانگ سیونگ بنا لیتے ہیں۔ مڈل کلاس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انکم لمیٹڈ ہوتی ہے اور خرچ فکس، لیکن یہاں ایک سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پہلے خرچ پلان کرتے ہیں اور جو بچ جائے اسے سیونگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پہلے سیونگ نکال لیتے ہیں پھر باقی پیسوں میں خرچ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہر مہینے آپ 50,000 کماتے ہیں اور کہتے ہیں جب بچ جائے گا تو سیو کروں گا، تو شاید کبھی نہ بچے، لیکن اگر آپ شروع میں ہی 2,000 یا 3,000 سائڈ پر رکھ دیں اور پھر باقی کی 47,000 میں پلاننگ کریں تو دھیرے دھیرے یہ عادت بن سکتی ہے۔ مڈل کلاس کے لیے سیونگ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ ہاں، اس کے لیے سیکریفائس چاہیے۔ شاید ہر سال نیا موبائل لینا ضروری نہیں، شاید ہر فنکشن میں مہنگا جوڑا لینا ضروری نہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ ایک اور سچ یہ ہے کہ مڈل کلاس کو سوشل پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ کمپیریزن زیادہ کرتے ہیں، فلاں نے نئی کار لے لی، فلاں نے گھر میں فرنیچر لے لیا۔ مڈل کلاس بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ خرچ کر لیتا ہے، یہیں سے سیونگ کا راستہ بند ہوتا ہے۔ سیونگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی سے خوشی نکال دیں، سیونگ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ ہر خوشی کو ضروری نہ سمجھیں، ہر خواہش کو فوراً پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی ڈیلے کر دینے میں بھی میچورٹی ہوتی ہے۔ مڈل کلاس کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے جو اپر کلاس کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ ہے ڈسپلن۔ مڈل کلاس لوگ محنت سے پیسے کماتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا حساب کتاب لکھنا شروع کر دیں تو انہیں پتا چلے گا کہ پیسہ کہاں زیادہ نکل رہا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں سیونگ نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اپنے ڈیلی کے چھوٹے چھوٹے خرچ نوٹ ہی نہیں کرتے۔ چائے، سنیکس، آن لائن شاپنگ، ان نیسیسری سبسکرپشنز، یہ سب مل کر مہینے کا اچھا خاصا اماؤنٹ بنا دیتے ہیں۔ اگر صرف انہیں کنٹرول کر لیا جائے تو 3 سے 5,000 آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ سیونگ صرف بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرنا نہیں، سیونگ کا ایک اور مطلب ہے ایمرجنسی فنڈ بنانا، چاہے شروع میں صرف 10,000 ہی جمع ہو، پھر 20,000، پھر 50,000، دھیرے دھیرے یہ اماؤنٹ بڑھتا جاتا ہے۔ مڈل کلاس کے لیے سپیڈ سلو ہوتی ہے لیکن کنسسٹنسی پاورفل ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سیونگ صرف امیر بننے کے لیے نہیں ہوتی، سیونگ سکون کے لیے ہوتی ہے۔ جب گھر میں کوئی اچانک بیمار ہو جائے تو آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو جو اطمینان ملتا ہے وہ پرائس لیس ہوتا ہے۔ جب اسکول کی فی دیتے ہوئے آپ ٹینشن میں نہ ہوں تو یہ سکون سیونگ دیتی ہے۔ مڈل کلاس بندہ اکثر فیوچر سے زیادہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے اتنی مہنگائی ہے، سیونگ کا کیا فائدہ، لیکن مہنگائی ہی تو سیونگ کی وجہ ہے۔ اگر آج نہیں بچائیں گے تو کل اور مشکل ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے، کچھ مڈل کلاس فیملیز اتنی اسٹرگل میں ہوتی ہیں کہ سیونگ کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی ایک چھوٹا سا قدم آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ انکم بڑھانے کی پلاننگ، نئی سکل سیکھنا، آن لائن کام، پارٹ ٹائم جاب، گھر سے چھوٹا بزنس، آج کے دور میں آپشنز پہلے سے زیادہ ہیں۔ سیونگ صرف خرچ کم کرنے سے نہیں، انکم بڑھانے سے بھی ہوتی ہے۔ بس آپ یہ بات سمجھ لیجئے، سیونگ کلاس کا مسئلہ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ اپر کلاس زیادہ سیو کر سکتا ہے، یہ ان کا ایڈوانٹیج ہے، لیکن مڈل کلاس بالکل سیو نہیں کر سکتا، یہ غلط سوچ ہے۔ سیونگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کل امیر ہو جائیں گے، سیونگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل مشکل آئے گی تو آپ بالکل بے سہارا نہیں ہوں گے، اور مڈل کلاس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ سیونگ صرف اپر کلاس کے لیے ہے۔ شروع چھوٹا کریں، رقم چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نیت اور کنسسٹنسی بڑی ہونی چاہیے۔ دھیرے دھیرے آپ خود محسوس کریں گے کہ سیونگ صرف آپ پیسہ جمع نہیں کر رہے بلکہ اپنے فیوچر کو تھوڑا سا محفوظ بنا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صحیح یعنی بڑے دل والا، دوسرا ہوتا ہے کنجوس جو کہ اللہ سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور۔ یہ ہے ہمارا نیکسٹ پوائنٹ۔ لیکن کیا خرچ کرنے والا صحیح ہوتا ہے اور کیا ہر بچانے والا اللہ سے دور ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام صرف دو ایکسٹریم نہیں سکھاتا، یا تو دل کھول کے خرچ کرو، اتنا خرچ کرو کہ سب لٹا دو، یا اتنا پکڑ کر رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو۔ دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے جو دل کھول کے خرچ کرتا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں واہ کتنا صحیح ہے، ہر دعوت میں سب سے زیادہ پیسے وہ دیتا ہے، ہر فنکشن میں مہنگی چیزیں خریدتا ہے، ہر جگہ شو کرتا ہے کہ میں کھلا ہاتھ ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سچ میں سخاوت ہے، یا کبھی کبھی یہ شو آف کرنا ہوتا ہے، کمپیریزن یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے یہ چاہت ہوتی ہے؟ سخاوت کا تعلق رقم سے نہیں، نیت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی پیسہ دے لیکن دل سے دے، اللہ کے لیے دے، تو وہ زیادہ قیمتی ہے، اور اگر کوئی لاکھوں خرچ کرے لیکن صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے تو اس کا اجر نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ایک شخص ہوتا ہے جو پیسہ پکڑ کر رہتا ہے، ہر جگہ کہتا ہے مشکل وقت کا پتہ نہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کرتا، اپنے گھر والوں پر بھی تنگی کرتا ہے، اپنی ضرورت پر بھی خرچ نہیں کرتا اور گھبراتا ہے۔ یہی کنجوس ہے، اور کنجوسی واقعی انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ پر بھروسہ کم اور پیسے پر بھروسہ زیادہ
زیادہ دکھاتی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک فائن لائن ہے، ہر بچانے والا کنجوس نہیں ہوتا، ہر پلاننگ کرنے والا تنگ دل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنی فیملی کو مشکل کے لیے، ایمرجنسی کے لیے پیسے بچا کر رکھ رہا ہے تو یہ کنجوسی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اصل فرق یہاں آتا ہے، کنجوس وہ ہے جو دینے کی قدرت رکھتا ہے لیکن دیتا نہیں، صحیح وہ ہے جو اپنی کیپیسٹی کے مطابق دیتا ہے لیکن اپنی ذمہ داری بھی نہیں بھولتا۔ ایک اور غلط فہمی ہوتی ہے، دل کھول کر خرچ کرنا اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ نہیں، اگر کوئی بندہ اپنی انکم سے زیادہ خرچ کرتا ہے، قرض لے لے، پھر لوگوں کے سامنے عزت بچاتا پھرے، یہ حکمت نہیں۔ اللہ نے ہمیں فضول خرچی سے منع کیا ہے، اسراف پسند نہیں کیا گیا۔ دل کھول کر خرچ کرنا کب صحیح ہے؟ جب نیت صاف ہو، جب حلال پیسہ ہو، اور جب اپنی ضرورت اور فیملی کے حقوق ادا کرنے کے بعد ہو، جب خرچ اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے۔ اور بچانا کب صحیح ہے؟ جب اس میں خوف نہیں، حکمت ہو، جب اس میں بخل نہیں، کنجوسی نہیں، پلاننگ ہو، جب اس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور مدد کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ اگر کوئی شخص ہر چیز میں پیسہ اڑا دے اور کل اس کے بچوں کی فیس نہ ہو، دوا کے پیسے نہ ہوں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں، یہ ذمہ داری سے فرار ہوگا۔ اور اگر کوئی اتنا پکڑ کر رکھ لے، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کی ضرورت ہی پوری نہ کرے، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ اسلام کا ماڈل بیلنس کا ہے، آپ خرچ بھی کریں لیکن حد کے اندر، آپ سیو بھی کریں لیکن دل تنگ نہ ہو، آپ مدد بھی کریں لیکن آپ کے گھر والے بھی مصیبت میں نہ پڑیں۔ ایک اور پہلو سمجھ لیجئے، کبھی کبھی لوگ جو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں ان کے دل میں پیسے کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ پیسوں سے اپنی ویلیو پروف کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جو کم خرچ کرتے ہیں وہ اصل میں پیسے کو امانت سمجھ کر اسے ذمہ داری سے یوز کرتے ہیں۔ اللہ سے دوری یا قرب کا تعلق بینک بیلنس سے نہیں، دل کی حالت سے ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ سے جڑا ہو تو کم پیسہ بھی برکت والا ہوتا ہے، اور اگر دل پیسے سے جڑا ہو تو زیادہ پیسہ بھی بے چینی دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا میں خرچ اس لیے کرتا یا کرتی ہوں کہ لوگ مجھے صحیح کہیں، یا میں بچاتا ہوں یا بچاتی ہوں اس لیے کہ مجھے صرف پیسوں پر بھروسہ ہے؟ دونوں ایکسٹریم سے بچنا ضروری ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جب خرچ کرے تو غرور نہ کرے، اور جب بچائے تو کنجوسی نہ کرے، جو اپنے گھر والوں کو بھی دے، غریب کو بھی دے، اور فیوچر کے لیے بھی کچھ رکھ لے، جو اللہ پر توکل بھی کرے اور سبب بھی اختیار کرے۔ سخاوت دل کی ہوتی ہے، صرف جیب کی نہیں۔ کنجوسی نیت کی ہوتی ہے، صرف سیونگ کی نہیں۔ اپنے دل کو وسیع کریں، اپنی نیت صاف کریں، خرچ بھی کریں، سیو بھی کریں، اور ہر حال میں اللہ سے جڑے رہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ سے جڑ کے آپ کو سکون ملتا ہے۔ اصل دولت پیسہ نہیں، اللہ کا قرب ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ کی راہ میں دیتا ہے جو، وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ انسان کا سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ اگر میں نے دیا تو میرا کم ہو جائے گا۔ یہ خوف فطری ہے، ہم محنت سے کماتے ہیں، پسینہ بہا کر پیسہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے جب دینے کا وقت آتا ہے تو دل ہلکا سا کامتا ہے۔ لیکن یہی ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اسے کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ یہ جملہ صرف تسلی دینے کے لیے نہیں، یہ رب کا وعدہ ہے، اور رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، زندگی کا حساب کہتا ہے اگر 100 میں سے 10 نکل گئے تو 90 رہ گئے، لیکن ایمان کا حساب کہتا ہے اگر 100 میں سے 10 اللہ کے لیے دیے تو وہ 90 بھی محفوظ ہو گئے اور 10 کا اجر الگ لکھ لیا گیا، اور کبھی کبھی دنیا میں بھی برکت کی شکل میں واپس مل جاتا ہے۔ اصل میں ہم برکت کو صرف نمبرز میں ناپتے ہیں، کتنا آیا کتنا گیا، لیکن برکت صرف کوانٹٹی کا نام نہیں، کوالٹی کا نام ہے۔ کبھی 10,000 روپے میں جو سکون ملتا ہے وہ 50,000 میں بھی نہیں ملتا۔ کبھی چھوٹی انکم میں بھی گھر چل جاتا ہے، اور کبھی بڑی انکم میں بھی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ برکت کا فرق ہوتا ہے۔ صدقہ، زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ صرف فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں، یہ اسپریچول انویسٹمنٹ ہے۔ دنیا کا بینک آپ کو تھوڑا منافع دیتا ہے، اللہ کا نظام آپ کو اجر بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، مصیبت سے حفاظت بھی دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا پیسہ واقعی بڑھ کے واپس آتا ہے؟ ہر دفعہ سیدھا کیش کی شکل میں نہیں، کبھی بیماری چلی جاتی ہے، بیماری ٹال دی جاتی ہے، کبھی نقصان رک جاتا ہے، کبھی ایسی اپرچونٹی مل جاتی ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، کبھی گھر میں اطمینان آ جاتا ہے جو سب سے بڑی دولت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس کا رزق صدقہ دینے سے کم ہو وہ مجھ سے لے لے، یہ یقین کی انتہا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا نظام انسانی حساب سے الگ ہے۔ یہاں مائنس کا مطلب کبھی مائنس نہیں ہوتا، لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، صدقہ دینا صرف پیسہ نہیں ہے، صدقہ دل سے دیا جاتا ہے۔ اگر انسان دیتا ہے تو ساتھ میں احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو نیچا دکھاتا ہے یا صرف شہرت کے لیے دیتا ہے، اور اجر کم ہو سکتا ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ نفل ہے، دونوں کا اپنا مقام ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ادا کرنا ہے، صدقہ دینا محبت کا اظہار ہے۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے مال کو پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ مال کو صاف کرتی ہے اور صدقہ دل کو صاف کرتا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں، جب زیادہ ہوگا تب دیں گے، لیکن
सच ये है कि देने का जज्बा कभी हालात का मुहताज नहीं होता। कभी कभी छोटी सी रकम जो तंगी में दी जाती है वो अल्लाह को ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि उसमें सेक्रीफाइस होता है। ये भी याद रखें कि देना सिर्फ गरीब को पैसा देना नहीं है, किसी की फीस देना, किसी को दवा ले देना, किसी को खाना खिलाना, किसी की इज्जत बचाना, सब सदका है। मुस्कुराना भी सदका है, अच्छा मशवरा देना भी सदका है। अगर पैसे कम भी हों तो सदके का दरवाजा बंद ना करें। अल्लाह का निजाम अजीब है। कभी आप 1000 देते हैं और लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीने बाद आप देखते हैं कि एक बड़ा नुकसान टल गया। शायद वो 1000 उस नुकसान का मुकाबले में कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसे हिफाजत का जरिया बना दिया। यकीन की असली पहचान ये है कि इंसान देते वक्त घबराता है। उसे पता होता है कि मैं किसी इनाम के लिए नहीं दे रहा या किसी इंसान के लिए नहीं दे रहा, अल्लाह को दे रहा हूँ, और अल्लाह से बेहतर रिटर्न कोई दे ही नहीं सकता। मगर एक और बैलेंस भी जरूरी है। सदका और ज़कात देने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी फैमिली को तंगी में डाल दें। इस्लाम हमें इत्तदाल सिखाता है। अपने घर वालों के हकूक अदा करना भी इबादत है, इसलिए प्लानिंग के साथ देना चाहिए, जज्बाती होकर नहीं। अपने दिल में ये बात बिठा ले, जो अल्लाह की राह में जाता है वो कभी जाया नहीं होता, जो इंसान के पास रहता है वो कभी कभी जाया हो जाता है। ये बात याद रखें, माल अमानत है, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। बेहतर ये है कि हम उसे अल्लाह के नाम पर इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि वहाँ ना महंगाई है, ना रिस्क है, ना लॉस। जब आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं देते, आप अपना यकीन देते हैं, और अल्लाह यकीन करने वालों को कभी रुस्वा नहीं करता। अगला पॉइंट है, मसला ये है कि खर्च किस पे करें, अपने भाई बहनों पर या बाहर के लोगों पर। ये सवाल बहुत हकीकी है। हर खानदान में फर्क होता है। एक भाई अमीर घर से है, एक भाई के घर में ड्राइवर है, आराम है, सहूलत है, दूसरा भाई 20 से 25 हजार कमा रहा है, किसी और की गाड़ी चला रहा है। एक बहन के घर में हर चीज जन्नत की तरह मौजूद है, दूसरे के पास आटा और दाल के लिए भी पैसे मुश्किल से होते हैं। ऐसे में इंसान सोचता है, मैं कहाँ खर्च करूँ, किसको दूं, और अगर किसी से नाराजगी है तो फिर क्या करूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि खर्च करना सिर्फ पैसा देना नहीं, ये दिल का इम्तहान है। इस्लाम में कराबत यानी रिश्तेदारों का हक बहुत बड़ा है। अपने करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करने का दुगना अजर मिलता है, एक सदके का और एक सिला रहमी का। अगर आपके भाई बहन में कोई जरूरतमंद है जिसके घर में बुनियादी जरूरत की चीजें भी मुश्किल से पूरी हो रही हैं, तो सबसे पहला हक उसका बनता है। क्यों? क्योंकि वो आपका खून का रिश्ता है। उसकी इज्जत, उसकी भूख, उसकी तकलीफ आपसे जुड़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदरत का हक अदा करने पर जोर दिया। यानी अगर आप अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करते हैं तो ये सिर्फ इंसानी एहसान नहीं, इबादत है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। अगर कोई भाई या बहन फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ड्राइवर रखता है, घर में ऐश है, तो उस पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं। सदका और मदद उस जगह दी जाती है जहाँ जरूरत हो। अमीर को देना जनरोसिटी हो सकती है, लेकिन गरीब को देना इंसाफ और रहमत है। एक बात आती है नाराजगी की। अक्सर होता ये है कि जिस भाई या बहन को मदद की जरूरत होती है, कभी वहीं से दिल आजारी हो चुकी होती है। कोई लफ्ज चुप गया, कोई पुरानी बात या कोई झगड़ा, दिल कहता है मैं क्यों दूं, इसने कब मेरा ख्याल रखा, इसने मेरा दिल दुखाया। यहाँ इंसान का इम्तहान का टेस्ट होता है, इंसान के ईमान का टेस्ट होता है। याद रखिए, अगर आप अल्लाह की रजा के लिए दे रहे हैं तो फिर आप उस शख्स को नहीं दे रहे, आप अल्लाह के साथ मामला तय कर रहे हैं। ये सच है। जब आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो ये इंसान के साथ डील नहीं होती, ये अल्लाह के साथ सौदा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधी मदद करें, हिकमत भी जरूरी है। अगर कोई रिश्तेदार मेहनत नहीं करता, जिम्मेदारी नहीं लेता, सिर्फ डिपेंड करता है, तो उसे पैसा देना मसला है, और ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। वहाँ शायद सपोर्ट का तरीका चेंज करना चाहिए, जैसे जॉब दिलवा दें, स्किल सिखा दें, बिजनेस स्टार्ट करवाने में मदद कर दें। मदद का मतलब हमेशा कैश देना नहीं, कभी रिएक्शन देना बेहतर है, कभी डायरेक्टली स्कूल फी पे कर देना बेहतर है, कभी हॉस्पिटल बिल क्लियर कर देना बेहतर है। इस तरह आपकी मदद सीधा जरूरत पर लगती है और मिस यूज के चांस भी कम होते हैं। एक और बात, अगर आपके दिल में नाराजगी है तो मदद करना उस नाराजगी को पिघला सकता है। शायद दूसरा शख्स तुरंत शुक्रगुजार ना हो, शायद उसका रवैया ना बदले, लेकिन अल्लाह के नजदीक आपका मुकाम जरूर बढ़ता है। सिला रहमी का असल इम्तहान ये नहीं कि जो आपसे अच्छा है उससे अच्छा रवैया रखें। असल सिला रहमी ये है कि जो आपसे तोड़ता है आपसे जोड़ कर रखें। अगर आपके घर में एक भाई अमीर है और दूसरा तंगदस्त, तो इंसाफ ये है कि आप अपनी मदद उस जगह दें जहाँ हकीकी जरूरत है। अमीर भाई को गिफ्ट देना बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब भाई को नजरअंदाज कर देना दिल को सख्त कर सकता है। एक बात याद रखें, कभी कभी गरीब भाई को पैसे देना सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती, उसकी इज्जत बचाना होता है। अगर उसके बच्चे स्कूल में फी की वजह से जलील हो जाएं या उसके घर में भूख हो, तो ये सिर्फ उसका मसला नहीं, पूरे खानदान का इम्तहान होता है। लेकिन साथ ही अपनी कैपेसिटी का भी ख्याल रखें। अगर घर वालों को तंगी में डाल दें और दूसरों पर खर्च करते रहें तो ये भी ठीक नहीं। इस्लाम बैलेंस सिखाता है, अपने घर के हकूक पहले, फिर कराबत, फिर बाकी लोग। वीडियो के एंड पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, सारी बात
آپ کی نیت پہ آتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات مضبوط ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں یا میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہی ہوں، تو پھر ناراضگی چھوٹی ہو جاتی ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ جب دیتے ہیں تو صرف پیسہ نہیں دیتے، اپنی ایگو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جب معاف کرتے ہیں تو صرف رشتہ نہیں جوڑتے، اپنا دل صاف کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں کہاں ضرورت زیادہ ہے، حکمت کے ساتھ مدد کریں، نیت اللہ کے لیے رکھیں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دیتا ہے اور رشتوں میں بھی۔ رمضان کا مہینہ رحمت، برکت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے، یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہو جاتے ہیں، روح جاگ جاتی ہے اور انسان کو دوسروں کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ احساس کا نام ہے۔ جب آپ بھوک محسوس کرتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ روز اسی حالت میں سوتے ہیں۔ اس لیے رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، خدمت کا بھی مہینہ ہے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کے اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، قریبی لوگوں میں کون ضرورت مند ہے۔ اگر کوئی بہن ہے جس کے گھر میں راشن کم ہے، یا کوئی بھائی ہے جو 20 سے 25 ہزار کما کر مشکل سے گھر چلا رہا ہے، کوئی ایسا ہے جس کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو یاد رکھیں ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو دینا صرف صدقہ نہیں ہوتا، دوہرا اجر ہوتا ہے، ایک صدقے کا اور ایک رشتہ جوڑنے کا۔ رمضان میں اپنا فطرانہ، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اپنے بہن بھائیوں کو دیں، لیکن عزت کے ساتھ، اس طرح دیں کہ انہیں احساس نہ ہو ان پر احسان نہ کیا جا رہا ہو۔ ایسے دیں جیسے اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہو۔ اگر آپ کے گھر میں سحری کے لیے ہر چیز موجود ہے، دودھ، کھجور، پھل، پکوان، اور آپ کے بہن بھائی کے گھر میں صرف پانی اور سوکھی روٹی ہے، تو کیا آپ کا دل مطمئن رہے گا؟ اگر آپ کے بچے عید پر نئے کپڑے پہنیں گے اور رشتہ داروں کے بچے پرانے کپڑے پہنیں گے، تو کیا یہ منظر آپ کو بے چین نہیں کرے گا؟ رمضان ہمیں صرف اپنے لیے جنت کمانا نہیں سکھاتا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی سکھاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات سمجھ لیں، جب آپ دیتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ انہیں دے رہے ہیں، آپ اصل میں اپنے رب کو دے رہے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ معاملہ ہے، انسان شکر کرے یا نہ کرے، اللہ ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اسے کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے، کبھی مال میں برکت کی شکل میں، کبھی بیماری سے حفاظت کی شکل میں، کبھی اولاد کے مستقبل کی آسانی کی شکل میں۔ رمضان میں ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس مہینے میں اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی چھوٹی سی مدد بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر کا راشن بھر دیں، کسی کو عید کی شاپنگ کروا دیں، کسی کی بجلی کا بل پے کر دیں، تو شاید آپ کے لیے چھوٹی بات ہو، لیکن اس کے لیے پورا رمضان اور عید ہنسی خوشی گزر سکتی ہے۔ لیکن دینے کا طریقہ بھی اہم ہے، کسی کو سب کے سامنے دینا، اس کی مجبوری بیان کرنا یا بعد میں تانا دینا، یہ سب اجر کو کم کر دیتا ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو چھپ کر ادا کیا جائے، جہاں صرف دینے والا اور اللہ جانتا ہو۔ اگر کسی بھائی بہن سے ناراضگی بھی ہو، تب بھی رمضان دل کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ شاید آپ کی مدد اس ناراضگی کو ختم کر دے، شاید آپ کا ایک قدم اللہ کے نزدیک آپ کو بلند کر دے۔ یاد رکھیں، رشتوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو پیسہ نہیں جوڑتا، لیکن پیسہ کبھی کبھی رشتوں میں مٹھاس لا سکتا ہے جب وہ اخلاص سے دیا جائے۔ اپنے گھر کو دیکھیں، پھر اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ اگر کہیں کمی ہے اور آپ کے پاس قدرت ہے تو دیر مت کیجیے، رمضان گزر جاتا ہے لیکن موقع ہر سال نہیں ملتا۔ عید کی خوشی اصل میں تب مکمل ہوتی ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائی بھی مسکرا کر عید گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے کپڑے نئے ہوں تو آپ کا بھائی فکر میں ہو تو وہ خوشی ادھوری رہتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے گھر میں بھی خوشی ڈال دی تو آپ کی عید اصل میں عید بن جاتی ہے۔ ایک ضروری بات اپنے دل میں بسا لیں، آپ جب دیتے ہیں تو آپ کا مال کم نہیں ہوتا، آپ کا مقام بڑھتا ہے۔ آپ جب کھانا دیتے ہیں تو صرف پیٹ نہیں بڑھتا، دعا ملتی ہے۔ اور جب آپ اپنے بھائی بہن کے گھر بڑھتے ہیں تو اصل میں اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس رمضان یہ نیت کریں کہ کوئی اپنا ایسا نہ رہے جو تنگی میں ہو۔ جب آپ کے پاس گنجائش ہو، اپنا فطرانہ، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات حکمت اور اخلاص کے ساتھ دیں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے گھر کو بھی برکت سے بھر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔